बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी के वाक़े पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शेख रशीद समेत मुतादिद साबिक वफाकी काबीना के अफराद पर एक से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। आपको बताएं कि MNA शेख राशिद शफीक उम्रा अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। उनसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था। आज उन्होंने अपनी रिहाइशगाह बनी गाला पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक वाइट पेपर जारी किया और उन्होंने साथ ही कहा कि ये केसेस जो हैं नून लीग चाहती है कि अपने केसेस तमाम ख़त्म कर दिए जाएँ। फराह बीबी से भी मुतल्लिक उन्होंने बात की और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उन्होंने कॉल भी दी है। वो क्या कह रहे थे, देखिए। फूलिश केस क्या हो सकता है कि मदीना में कोई हरकत होती है, इनकी कैंपेन चल जाती है कि जी ये सारा हमने करवाया, जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ कर। ये कहीं भी पब्लिक में बाहर जाएंगे इनसे यही होगा। ये जो इन्होंने शेख रशीद के भतीजे से किया, इससे शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कोई केस बन सकता है? हमें कोई इत्मीनान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं है। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करने की। हम समझते हैं कि इसने अदालतों को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है। साजिश इतनी बड़ी हुई है। बनाना रिपब्लिक्स के जो इदारे हैं ना, उन्होंने भी इसको संजीदा लेना। हमने तो इदारों को अपील किया कि आपकी अब ड्यूटी है कि अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए इसको एक्सपोज करें। जो ये मेरी कॉल है, ये इस मे के एंड में आप खुद देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी इन लोगों के खिलाफ। हम अभी भी कॉल दे सकते हैं, पब्लिक आएगी, लेकिन हम वो पब्लिक को तैयार करके लाना चाहते हैं कि कभी इस तरह की पब्लिक इन लोगों को नहीं नजर आएगी। जहां तक इंतकामी कार्रवाई है, ये और ज्यादा जोश देगा लोगों को। और अब अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर ये एक्शन लेंगे, इन्होंने इस तरह किया, ये फिर मुल्क को तसादम की तरफ लेके जाएंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर इमरान खान ने जो धरने की कॉल दी है अपने कारकुनान को, इस पर हम बात करेंगे हबीब साहब। लेकिन इस वक्त ये जो मुकदमात हैं, एक के बाद एक मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान भी, शेख रशीद भी, वफाकी साबिक काबीना के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। फिर शेख रशीद के भतीजे हैं ये गालिबन, जिन्हें पाकिस्तान पहुंचते ही उम्र अदायगी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्यों कर रही है? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे ये बड़ा नाजुक मामला है और इस मामले पर बात करते हुए इसकी नज़ाकत को भी सामने रखना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान से, हमारे अमल से कोई ऐसा तासुर न क्रिएट करे कि जिसकी वजह से किसी के दिल में ये बदगुमानी जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने इमरान खान को, मैंने क्या, सारी दुनिया ने इमरान खान को नंगे पाँव गर्मियों के दिनों में टारमक पे चलते हुए देखा मदीना के, या नहीं देखा? बिल्कुल, सबने देखा। क्या इमरान खान को इससे कोई बड़ा सबूत देने की ज़रूरत है कि वो हुब्बे रसूल में कितने सरशार हैं? हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान। हम ये कहते हैं जब उनका नाम लेते हैं कि फ़िदा हूँ अबी व उम्मी, कि मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ। तो जब इस ईमान के साथ हम एक दूसरे को, जब उनका नाम लेते हैं, उनका नाम हम बरकत के लिए अपने घरों में लिख के लगाते हैं, क्या आप ऐसी कौम के रहनुमाओं से ये तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब, मैंने नवाज शरीफ को अपनी आंखों से मदीना मुनव्वरा में अदब से कांपते हुए देखा। मतलब आप नवाज शरीफ के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि वो खुदा न खास्ता उनके दिल में कोई ऐसी बात हो कि जिसमें आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में आप जुल्फ़कार अली भुट्टो की सियासत से 1000 मरतबा इख्तलाफ करें। जावेद हाशमी साहब रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा उन्हें खाना काबा में जाने की, खाना काबा का दरवाज़ा उनके लिए खुला, वो अंदर गए तो वहाँ पे जो साहब थे, जो उसके कलीद बरदार थे, उन्होंने कहा ये वो जगह है जहाँ पे आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके नवाफिल अदा किया करते थे, तो आप भी खड़े हों। तो जैसे ही उन्हें पता चला तो वो तड़प के पीछे हटे। अब जुल्फ़कार अली भुट्टो तड़प के पीछे हटे और उन्होंने वहाँ पर नवाफिल इस तरह अदा किए कि आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैर रखने की जगह पे उनका सजदा हो। अब आप इन लोगों के बारे में
ہم جب پالیٹکس کے بارے میں بات کریں ہمیں ہزارہا اختلافات ہو سکتے ہیں، ہزارہا چیزیں ہم ایک دوسرے پر اعتراضات کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ، اس معاملے کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب آ جائیں شیخ رشید کی طرف۔ شیخ رشید صاحب کی سیاست کے بارے میں میری رائے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں اسی پروگرام میں بیٹھ کے شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو کچھ عرض کرتا رہا ہوں وہ سب جانتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شیخ رشید صاحب جو ہیں ختم نبوت کی تحریک میں گرفتار ہونے والا شخص ہے۔ آپ ان لوگوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ کو کچھ خوف خدا ہے یا نہیں ہے کہ آپ 295 کے مقدمے قائم کر رہے ہیں؟ احسن اقبال کو انہی حرکتوں کی وجہ سے جب معاشرے کے اندر یہ پھیلا تو احسن اقبال آپا نثار فاطمہ کا بیٹا، اس کو گولی لگتی ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اور ایک واقعہ ہے جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رونما ہوا ہے، اور وہ کسی گستاخی یا توہین کا واقعہ نہیں ہے، جس میں کوئی ایویڈنس وہ بھی نہیں باہمی معاملات ہیں، وہ دو جماعتوں کے باہمی سیاسی معاملات ہیں۔ اگر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے وہاں پہ بارگاہ نبوی میں مواج رسول میں آپ نے مجھ پہ آوازہ کسا، تو دوسرا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے میں مواج رسول پہ شور مچا رہا ہوں، میں مواج رسول پہ دہائی دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے آپ پاکستان کی مدد نہیں کر رہے، آپ پاکستان کے لیے اچھا نہیں کر رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ذاتی دشمنی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کے اوپر کیس پڑا ہیروئن کا، کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے اسے مانا؟ بالکل نہیں۔ آج آپ یہ کیسز کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جناب پاکستانیوں نے ایسا کیا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ میں دہائی دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہ گستاخی کر رہے ہیں، تو پھر اس آرگومنٹ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ دیکھیے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں علوم اسلامیہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ غلطیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی دفعہ تو لوگوں نے لاڈ بھی تو کیے ہیں، اور وہاں پہ کئی دفعہ کئی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ میرے اللہ اور رسول کا نام لے کے آپ ملک میں نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کیس، میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ عمران خان یا شیخ رشید وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ادنا ترین غلط خیال بھی ان کے دل و دماغ میں آ سکتا ہے۔ میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا، اور آپ اٹھ رہے ہیں مقدموں پہ مقدمے آپ درج کروا رہے ہیں۔ یہ اگر اسی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کو چلانا ہے تو پھر آپ انا للہ پڑھ لیں، یہ پاکستان اس طرح نہیں چل پائے گا۔ یہ جو مقدمات ہیں وہ ظلم تھا، وہ غلط بات تھی جو وہاں پر ہوا، یہ ظلم عظیم ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے خلاف اس طرح کے الزامات لے کے تھانوں میں بھیجے جائیں، لوگ ٹاؤٹ قسم کے لوگ جا کے وہاں پہ آپ پرچے درج کروائیں، اس پہ استغفار کریں، دونوں فریق استغفار کریں۔ اب میں اس سے زیادہ بس اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد، بس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ سعد صاحب، ذاتی رنجشوں کو، ذاتی تلخیوں کو، سیاست کی گندگی کو، ایک تو بات یہ کہ سیاستدان مذہب میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی کے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ وہاں پر جو ہوا وہ بھی غلط تھا، چاہے وہ اس وقت وہاں پر جو نون لیگ کی کابینہ تھی ان کے ساتھ ہوا، یا پھر اس سے پچھلے دور میں جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان گئے تھے تب ان کے ساتھ وہاں پر جو ان کے خلاف نعرے لگے وہ بھی غلط تھا۔ لیکن اب جو حکومت کر رہی ہے مقدمات درج کر کے، اس وقت حکومت حالات کو کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں حبیب صاحب کے جذبات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، اور سارے پاکستان کے یہی جذبات ہیں جو حبیب صاحب نے جن کی عکاسی کی، گزارش یہ ہے کہ
دو تین باتیں میں حبیب صاحب کی نے کیونکہ دین کے اوپر بات کر لی تو میں اس کو قانون اور سیاست کے زمرے کے اندر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں, ہم ان چند معاشروں میں سے ایک ایسا معاشرہ ہے, شاید اکیلا ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں یہ تاریخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات کرنے پہ قتل و غارت جس میں ہوا ہو, ہم ان چند معاشروں میں سے شامل ہیں. کم از کم 2010-11 سے آنورڈز تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال کے اندر ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا, بہت سے لوگوں کو بڑی ہم نے تشدد دیکھا کہ ہوتے ہوئے, بستیاں جلائی گئیں, دیگر چیزیں ہوئیں اس ایلیگیشن کے اوپر کہ شاید ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے کوئی آنچ ڈالی دی, اور بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا تھا. ان مقدمات میں بعد میں پتہ چلا, ہم نے بہت سے مقدمات, اب میں ان کے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ایسی سچویشن میں جہاں پہ یہ بات معاشرے میں اتنی سینسٹیو ہو, آپ ایک شخص کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے 295C یعنی توہین رسالت کے زمرے کے اندر لے آئیں کیونکہ مدینہ شریف میں کسی شخص نے دعائی دی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص میرے خیال میں اس نے ہمارے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے, صحیح ہو غلط ہو یہ بات اور کی ہے, یہ بات کی ہے. اس بات کو کوئی لاجک اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. ایف آئی آر آپ نے اس لیے کٹوائی بائی دا وے کیونکہ آپ کی حکومت ہے. اگر آپ کی حکومت نہیں ہوتی, ایک ریگولر بندہ کسی نیوٹرل سی حکومت کے اندر اس طرح کا پرچہ لے جائے کہ ایک سیاسی شخص جو کہ اسلام آباد میں رہ رہا ہے یا لاہور میں رہ رہا ہے, اس نے مدینہ شریف میں یہ آرکسٹریٹ کروایا تھا, یہ ویڈیو ہے, تو ایف آئی آر کٹے گی بھی نہیں. سیکشن 154 کے اندر پولیس یہ ایف آئی آر نہیں کاٹے گی. پولیس نے تو ابھی پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی والی ایف آئی آر نہیں کاٹی ہوئی جس کے اوپر دنگا فساد ہوا تھا. یہ ایف آئی آر کٹنی نہیں تھی, ایف آئی آر حکومت نے کٹوائی کیونکہ باقاعدہ حکومت انوالو نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف کو شک یہی ہے کہ یہ کام حکومت کا ہو سکتا ہے. حکومت کے بغیر آپ دے دینا اپلیکیشن تو کٹوا دیں ایک ایف آئی آر. وہی میں کہہ رہی کہ حکومت باقاعدہ بظاہر اس میں انوالو نہیں ہے. قانونی طور پہ بھی حکومت کے یعنی یہ خالی ایس ایچ او بھی نہیں, ایس ایچ او سے بھی اوپر جائے گی جب 95 کا 295C کا پرچہ ہے, ایس ایچ او سے اوپر گیا ہوگا, کسی کو ڈائریکشن پاس کی گئی ہوگی, پھر اس بیسس کے اوپر کہ آپ نے 295C نہیں کی, آپ 295C کی کسی آرکسٹریشن کے اندر, کسی پلاننگ میں کہیں کسی دوسرے ملک میں ملوث تھے. خدا کا خوف کریں, دیکھیں ایسی ایف آئی آریں نہیں کٹتی. پاکستان کے اندر کوئی ایک ایف آئی آر دکھا دیں جو ایسی کسی شخص کی کٹ سکتی ہو. اچھا دوسری بات, عجیب یہ معاملہ ہے, اگر مدینہ شریف کے اندر 295 کی آپ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے, اگر مدینہ شریف کے علاوہ یہ معاملہ پکیڈیلی سرکس لندن میں ہوا تھا تو کیا ہوتا, پھر ٹھیک تھا. بھائی آپ ایف آئی آر توہین رسالت کی کٹوا رہے ہیں نا. بالکل. اگر شہباز شریف صاحب نیو یارک کے اندر جا رہے ہوں اور ان کے اوپر چور کے نعرے لوگ لگانے شروع کر دیں تو پھر تو کوئی جرم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات سے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو چور کہہ رہے ہیں. آپ ایف آئی آر اس چیز کی کٹوا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں آواز اونچی کیوں کی, کیونکہ توہین تو رسالت کی بھی مطلب کوئی ایسے القاب بھی نہیں استعمال ہوئے جس میں رسول اللہ کی کوئی بات ہو رہی ہو. بات آپ سے کر رہے ہیں لوگ. آپ نے ایف آئی آر اس چیز کی کٹوائی کہ رسول اللہ کے دربار میں کسی نے اونچی آواز میں بات کی, اس بات کی آپ نے 295C کی ایف آئی آر کٹوا دی. تو میں اور حبیب صاحب اگر عمرے کے لیے چلے جائیں اور حبیب صاحب وہ کو تھوڑا سا 50 گز دور ہوں, میں کہوں حبیب صاحب میری بات سنیں, اگر میں اونچے سے بول لوں تو پھر کیا کریں گے, میرے اوپر بھی ایف آئی آر کٹوا دیں گے. بھئی کیا اس کا یہ ایف آئی آر کس چیز کی ہے؟ توہین رسالت کا پرچہ آپ نے کس چیز پہ کاٹا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو بات کی شہباز شریف کے بارے میں, کہا چور, اس پہ بھی توہین رسالت. شہباز شریف صاحب کو یا دیگر لوگوں کو چور کہنا تو توہین رسالت کے خلاف نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت یہ ہوئی کہ اس دربار میں کسی نے اونچی بات کی. ایسے تو ساتھ صاحب حج کے موقع پہ اور جب یہ رمضان میں عمرے کی ادائیگی کے لیے لوگ جاتے ہیں, بڑا رش ہوتا ہے, آپس میں اونچی بات کرتے ہیں. تو پھر کیا بات کریں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ دو شخص باہمی تعلقات میں اگر رسول کے دربار میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت اونچی آواز استعمال کریں تو ان پہ پاکستان میں 295C کا پرچہ ہو جائے گا. اگر میں اور حبیب صاحب وہاں پہ چلے جائیں, آپ اور میں چلے جائیں اور ہم تھوڑا سا فاصلے دور ہوں اور میں اونچی سا کہوں حبیب صاحب میں ادھر کھڑا ہوں,
تو پاکستان کے اندر 295C کا پرچہ ہو جائے گا، کیونکہ دربار میں اونچی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات نہیں کی، کس آپس میں باہمی تعلقات میں کوئی بات کی یا آپس میں کسی غصے میں بات کی، اس پہ آپ نے ایک شخص کو یا دو اشخاص کو جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ان پہ 295C کا پرچہ کٹوا دیا. اور حیرت ہے مجھے اس پولیس پہ جس کو بار بار نون لیگ کے پہلے دور میں بھی گلو باٹ پولیس اور دیگر اس طرح کی چیزیں کہی جاتی تھیں. کوئی خدا کا خوف کریں، ایسا پرچہ کدھر کٹتا ہے، کس دنیا میں کٹتا ہے؟ کیا اگر میں کہوں کہ شہباز شریف صاحب نے روضہ رسول کے اوپر اونچی کسی بندے سے بات کی تھی تو میرے خیال کہنے پہ بھی کاٹ دیں گے یہ پرچہ؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ تو کسی لاجک کے اندر فال نہیں کرتی. بہرحال اب سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی مئی کے آخر میں اپنے کارکنان کو مارچ کی کال دے دی ہے. بریک بعد واپس آئیں گے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، آج بنی گالا پر عمران خان نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی باتیں کی، نون لیگ کے خلاف وائٹ پیپر بھی جاری کیا اور فرح خان سے متعلق بھی انہوں نے باتیں کی. ہم نے وہ پریس کانفرنس اپنے پروگرام کے شروع میں کچھ اس کا کلپ سنایا بھی. دھرنے کی مارچ کی کال دے دی عمران خان صاحب نے مئی کے آخر میں اور کہا ہے کہ اپنے کارکنان کو کہ آپ آئیں وہاں پر. اب ہم کیا سمجھے جو حکومت کر رہی ہے، اب اس کے ریاکشن میں عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فرح خان کا جواب عمران خان صاحب کیوں دے رہے ہیں. وہ ان کی بیگم کی دوست تھیں، کہہ رہے ہیں ان کا قصور بھی یہی تھا، اور اپنی بیگم کی دوست کی وہ صفائی کہاں کہاں دیں گے؟ کوئی اپنے دوست کی اتنی صفائی نہیں دیتا تو عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے فرح خان اور ان کے جو شوہر نامدار ہیں ان کی صفائی دینے کی؟ یہ معاملات جو ہیں ان سے نیچے کے لوگ بھی نمٹا سکتے ہیں، اور اگر اس کی صفائی دینی ہے تو ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ پنجاب حکومت کے بارے میں، تو پنجاب حکومت جو ان کی رہی ہے، عثمان بزدار صاحب وہ اس کا جواب دیں یا کوئی اور دیں. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کے جوابات دینے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس سے معاملات پیچیدہ ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا کانسیپٹ ہے ان کی پالیٹکس کا اور مستقبل کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ سسٹم آگے نہیں چل پائے گا اور الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. اب اس کا ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے اور یہ صرف 2 ووٹوں کی جو حکومت تھی، 174 ووٹ اس نے لیے ہیں، یہ جو صرف 2 ووٹوں کی حکومت تھی، تھوڑا سا اور پریشر ڈالتے تو وہ 2 ووٹ جو تھے امکانی طور پہ صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب وہ واپس تشریف لے آتے اور کہانی ختم ہو جاتی. تو لیکن یہاں پر انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اور اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ میں ایسی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں پہ سازش کے ذریعے کوئی تبدیلی کی جا سکے. اب یہ ایک الگ موضوع بحث ہے. جہاں تک ان کا خیال یہ ہے کہ سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں گے، تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اوپر وہ بوجھ انہوں نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، سسٹم کے اوپر بوجھ بہت زیادہ آ چکا ہے. اچھا، اور معاملہ ہمارے اکابرین جو ہیں جتنے بھی پاکستان کے ہیں بشمول ظاہر سیاسی و غیر سیاسی، ہمارے اکابرین کے اندر یہ رائے ڈسکس ہو رہی ہے بار بار کہ عمران خان کا اقتدار سے نکلنا، اس کا جواب دینا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. خواہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ حمزہ شہباز صاحب ہوں، وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، کسی کے پاس بھی اس بات کا ایک جواب نہیں ہے کہ آخر عمران خان کو اقتدار سے کیوں نکالا گیا. اب جو کیوں ہے یہ تو ایک طرف ہے، بہت سے لوگوں کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں ہے کہ کیسے نکالا گیا. اچھا، اب یہ کیوں اور کیسے کی لڑائی جو ہے اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو ضرور پتا ہے کہ کیوں نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا. اب جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کیوں نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا، اب وہ خاموش تو ہیں، لیکن وہ متعلقہ جہاں پہ کسی کو بولنا چاہیے. جیسے ہم تینوں کو اس پروگرام میں بات کرنی چاہیے، ہم نیوز اسٹوڈیو میں اس وقت جانا چاہیے جب ہمیں بلایا جائے. بالکل. تو جہاں پر جس کا جو سٹیج ہے وہاں پر اس نے بات کی ہے. اچھا، اور بات سنی گئی ہے. بات سننے والے تھوڑے بوجھ میں بھی آئے ہیں اور بات کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ دلیر بھی ہوئے. اب اس سچویشن میں جو میرے تک جو چھن کے اطلاعات آسمان خبر سے اتری ہیں، وہ یہ ہیں کہ
عمران خان صاحب کو سم ہاؤ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ 6 مہینے کے لیے انتظار کر لیں. اچھا اب 6 مہینے کا جو انتظار ہے کریں گے عمران خان صاحب تو کر لیں، لیکن کیوں کریں؟ یہ سوال ہے نا. کیوں کریں؟ اگر سعد رسول اور میں نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا، اب سعد رسول صاحب بیچ میں کہتے ہیں کہ میں تمہارا ہم سفر نہیں بن سکتا، تو ٹھیک ہے، تو کچھ دیر بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم سفری شروع کرتے، تو میں سعد کی بات پہ کیسے اعتماد کروں؟ ٹھیک ہے، یا وائس ورسا میں نے ایسا کیا. 6 مہینے کا پیریڈ کیسے ہے؟ اور اچھا، اب جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے، اگر آپ اس کو ملائیں واقعات کو اور بیانات کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نے کہا تھا 7 مہینے میں انتخابات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سے 1 مہینہ گزر چکا ہے. آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، اب 6 مہینے کہا جا رہا ہے. اب 6 مہینے کہا جا رہا ہے. تو آپ میری بات سے کچھ غلط مطلب نہ لیجئے گا. میں عمران خان صاحب کو بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاست کروں گا، میں چاہے 4 مہینے میں الیکشن لے لوں، میں 6 مہینے میں لے لوں، یہ میں کروں گا. لیکن بہرحال جس نے غلطی، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا نا کہ جس نے غلطی کی ہے وہ درست کر لے. تو غلطی کی درستی کا عمل جو ہے وہ بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ شروع ہو چکا ہے. اچھا حبیب صاحب، ایک چھوٹی سی خبر آپ سے لینی ہے، پھر مجھے سعد صاحب کے پاس بھی جانا ہے. یہ مہینے ایسے ہی 30 دن کر کے گزریں گے یا 6 مہینے جلدی کم بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ معاملہ جو ہے یہ مئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہا جا رہا ہے نا کہ مئی کا مہینہ بڑا خاص ہے. مئی کا مہینہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو چین تو نہیں لینے دینا. اب جب وہ چین نہیں لینے دیں گے تو اب اس حکومت کے حواس کتنی جلدی باختہ ہو جاتے ہیں. جیسے یہ بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، یہ جو پرچے کروائے جا رہے ہیں، یہ حواس باختگی کی علامت ہے. تو اگر یہ حکومت اپنے حواس میں رہی تو 6 مہینے گزر جائیں گے بصورت دیگر. سعد صاحب، آپ کو کیا صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ 6 مہینے آسانی سے 30 دن کر کے گزریں گے، یا عمران خان صاحب جیسے کہ مئی کے آخر میں کال دے بیٹھے ہیں اپنے کارکنان کو آنے کی، مارچ کی، تو صورتحال کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک بات تو اب تقریباً واضح ہو چکی ہے، اور اس میں کچھ باتیں پبلکلی ہوئی ہیں، کچھ باتیں پبلکلی نہیں ہوئیں، لیکن اب تقریباً ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست اب خود کر رہے ہیں. وہ مشوروں پہ، مفاہمت پہ، لوگوں سے بات کرنے پہ، کچھ لوگوں سے رابطہ رکھنے پہ وہ سیاست نہیں کر رہے. انہوں نے اپنی سیاست کا رخ اب خود تعین کیا، جس میں وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی دعا کروا رہے ہیں، وہ پبلک کو بھی اپیل کر رہے ہیں، وہ میڈیا سے بھی بات کر رہے ہیں. ان کا جو ہماری فارن ریلیشنز کے اوپر جو باتیں ہیں، لوگ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی خود اسٹریٹجی. ان کا خیال ہے کہ اگر میں اوپنلی ان چیزوں پہ بات کروں گا تو لوگ میرے ساتھ آئیں گے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ رسپانسز پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، عمران خان صاحب کو ہر جگہ رسپانس بہت اچھا ملا. ویسے سعد، میں آپ کی بات میں ایک چھوٹا سا جملہ معترضہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسپانس جو تھا نا، ایکچولی یہ سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اتوار کا رسپانس یاد رکھیں. وہ جب حکومت گرنے کے بعد جو اتوار کو رسپانس آیا تھا، وہ سب سے میجر رسپانس اب تک کا رسپانس نے پریشان کر رکھا. جی بالکل. اور اب جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیاری کر کے ایک لوگوں کے سمندر کو سامنے لے آؤں گا، اور ایسے لوگ جیسے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے. اگر پاکستان کے اندر پچھلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد سے، ویسے تو شاید پہلے سے بھی، لیکن سرٹنلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد سے، اگر 80 کی دہائی سے لے کے اب تک اگر کوئی ایک سیاستدان اس طرح کا کلیم کر سکتا ہے کہ میں ایسا ایک لوگوں کا سمندر لے آؤں گا جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، اور شاید سچ کر دکھائے، تو وہ عمران خان ہے. اس سے پہلے اس طرح کی پبلک آؤٹ اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اور لوگ کر سکتے ہیں کہ 5000 بندہ تھا، 7000 بندہ تھا، کرسیاں گن لی یہ وہ، لیکن نارملی دیکھا جائے تو آپ کا عمران خان سے کوئی بھی اختلاف ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ واقعی میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں، بالکل ایسے. اب سوال یہ ہے کہ اگر لوگ آ جائیں گے تو کیا حکومت گرے گی؟ نہیں گرے گی. کہ دو بنیادی سوال ہیں یا 3 بنیادی سوال ہیں. ایک یہ کہ کیا وہ اپنا وعدہ پورا کر پائیں گے؟ بہت سے لوگ آ جائیں گے، اور اتنے لوگ آ جائیں گے کہ جس شہر میں بھی ہوں گے وہ شہر پیرالائز ہو چکا ہوگا. جب وہ لاہور سے گزریں گے تو لاہور بند ہوگا، جب جی ٹی روڈ سے گزریں گے تو جی ٹی روڈ بند ہوگی، جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد بند ہوگا.
दूसरा ये कि अगर वो वाकई इतने लोग ले आएंगे तो वो कितनी देर के लिए लोग होंगे? वो 4-8 घंटे के लिए, एक रात के लिए होंगे वहां पे लोग, और अगले दिन शहर फिर से खुल जाएगा, सारी चीजें फिर से रवां दवा होंगी, या उसमें कोई तूल होगा? और तीसरा सवाल ये कि क्या हुकूमत गिरेगी या नहीं गिरेगी? मेरा पहले भी ये ख्याल है, मेरा आज भी ये ख्याल है कि हुकूमत गिरने के लिए कुछ दीगर चीजों का भी इसमें शामिल होना जरूरी है। मसलन एक दफा पब्लिक आउटपोर के ऊपर कोई मेजर नेशनल चेंज आया था, वो वुकला जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसके दरमियान में आया था। उसका भी जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो कुछ दीगर इदारे उसमें शामिल हुए जिन्होंने कहा कि आप इतना प्रेशर क्रिएट ना करें, हम जजेस बहाल कर देते हैं। इफेक्टिव इशू ये है कि क्या इस प्रेशर की वजह से कुछ दीगर इदारे ये समझेंगे कि यार ये ना हो तो बेहतर है और इलेक्शन कॉल करवा देते हैं या नहीं। शहबाज शरीफ साहब तो अपने घर के अंदर समझना शुरू नहीं हो गए साहब? ये तो हबीब साहब बेहतर बता सकते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है। आसमान खबर ने मुझे ये चीजें नहीं दी। आसमान खबर से कुछ इशारे दिए हबीब साहब ने, इसीलिए मैंने आपसे भी सवाल किया। मुझे वो नहीं मिले। शहबाज शरीफ साहब तो अपने घर के अंदर लॉक इन हो जाएंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रियासत ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, ये सवाल। हबीब साहब मुझे ब्रेक लेनी है, बड़ा एक जरूरी सवाल। इमरान खान ने कह दिया है कि मैं ऐसे लोग लेकर आऊंगा जो पहले इन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। पहले जलसे इमरान खान के कामयाब हुए लेकिन मौसम कुछ बेहतर था। मई, जून, जुलाई बड़े गर्म मौसम होते हैं पाकिस्तान में, तो मौसम की सख्ती देखते हुए आपको लग रहा है कि जो इमरान खान ने टारगेट दिया हुआ है कि 20 लाख तक लोग होंगे, आ सकते हैं? जब आपकी कमिटमेंट होती है ना तो फिर मामला बदल जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2007 में जब 2005 में जब परवेज मुशर्रफ ने हटाया, 2007 में हटाया था, 2009 में बहाल, हाँ 2009 बहाल। 2007 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी लाहौर आए थे तो यही दिन थे और हम सारे सड़कों पे, मॉल पे खड़े हुए थे और उनकी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। वकला भी थे, लोग भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी। तो जब वो एक कॉज था, वो उसका अंजाम हमारे लिए क्या हुआ वो एक अलग बात है। तो क्या, हाँ, लेकिन बाहर लोग आप कह रहे हैं कि मौसम की सख्ती एक तरफ, लेकिन लोग इमरान खान का साथ देंगे और आपको लगता है कि वो बाहर आएंगे। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपकी और हमारी मुलाकात इख्तिलाफी नोट के प्लेटफॉर्म से अब ईद के बाद होगी। ईद की खुशियों में आप हमें भी याद रखिएगा और हमारे प्रोग्राम की जानिब से आपको एडवांस में ईद की खुशियाँ मुबारक हों।